जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादीन, सिलसिला ख्वाबों की ताबीर में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। रात हो सकता है आपने कोई ख्वाब देखा हो, या गुज़िश्ता दिनों आपने ख्वाब देखा हो, या किसी ने अपने ख्वाब की ताबीर जानने के लिए जो है आपसे तज़किरा किया हो कि यार ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, और कोई बताने वाला नहीं मिल रहा कि उससे ख्वाब की ताबीर मालूम की जाए। कुछ टेंशन है, कुछ परेशानी है, अल्लाह जाने इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। मैं तो ये ख्वाब देखकर डर गया हूँ। और कुछ ऐसे ख्वाब जिसको देखकर जो खुश हुए पड़े और उसकी ताबीर भी जानना चाहते हैं, क्या है कि इसकी ताबीर अच्छी है, मैं खुशी रहूं, या मुझे डर जाना चाहिए। इस किस्म के मामलात, इस किस्म के सवालात हो सकता है आपके जहन में हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल ने एक ऐसा ही सिलसिला मुतारिफ़ करवाया जिसका नाम है सिलसिला ख्वाबों की ताबीर, जिसमें आप टेलीफ़ोन कॉल के ज़रिए स्क्रीन के नीचे आप एक नंबर देख रहे होंगे, उस नंबर पे आप कॉल करके अपना ख्वाब रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सिर्फ इस्लामी भाइयों को ये कॉल करने की इजाज़त होगी, और इस्लामी बहनें किसी महरम के ज़रिए जो है अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करवा सकती हैं। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, स्क्रीन के नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है, और SMS के ज़रिए भी आप अपना ख्वाब जो है रिकॉर्ड SMS भेज सकते हैं कि हमने ख्वाब में ये देखा। और जितने इस्लामी भाई कॉल्स कर रहे हैं उनकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि आप हो सके तो थोड़ा तफसील के साथ अपना ख्वाब बयान कीजिए। लेकिन होता यूँ है कि बस औक़ात ये चीज़ देखी, क्या वक्त था, पूरी तफसील अगर पता चल जाए तो ख्वाब की ताबीर बताने में हमें और ज़्यादा आसानी होगी। ये कि जब टेलीफ़ोन की कॉल मिलती होगी तो आपको खुशी भी होती होगी, और फिर थोड़ा शायद कुछ घबराहट भी होती होगी, और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कोशिश करें पूरा सलाम कीजिए। और फिर जब आपके ख्वाब की ताबीर आपको पता चल जाए तो किसी अच्छी नीयत का इजहार भी कर दें कि अगर मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दी जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं इतने दिन के मदनी काफ़िलों में या ये अच्छे काम की तरफ अपना अमल बढ़ाऊँगा, अपना कदम बढ़ाऊँगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें हमारे लिए भी हौसला अफ़ज़ाई है। और बिलफ़र्ज़ आपकी कॉल शामिल नहीं भी की जाती, जब भी अच्छी अच्छी नीयत हो कि हमने जो भी काम करना है अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा के लिए करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आइए पहले असद भाई की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं असद भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। हज़रत तैयार हैं आप? नाज़रीन ने शायद कॉल्स वगैरह की हो। हाँ जी, पहले जो है वो साबका सिलसिले में जो बच जाने वाली कॉल्स थी हमने ठीक ऐलान है, भी किया था, तो उनको भी शामिल कर सकते इंशाअल्लाह हैं अज़्ज़ व जल। जब तक जो है वो दीगर नाज़रीन की कॉल्स भी आ रही होंगी। ठीक, तो आइए देखते हैं कि जो हमारे गुज़िश्ता सिलसिला हुआ उसमें जो आपकी कॉल्स हम नहीं शामिल कर सके, इब्तिदान उनका हक़ है और उन्हीं को मौका दिया जा रहा है। और देखते हैं कि हमारे सिलसिले में पहला ख्वाब क्या मालूम किया जा रहा है। जी सुनाइए कॉल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर जुल्फ़कार अली अत्तारी, ज़िला चाई बलूचिस्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब देखा था कि हमारे गोठ में बहुत लड़ाई हो रही है, उसमें मेरा बड़ा भाई भी शामिल है और एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। मेरे ख्वाब की ताबीर इरशाद फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जुल्फ़िकार भाई के गोट में लड़ाई हो रही है और उनके भाई भी शामिल हैं, और ख्वाब से तो लग रहा है कि लड़ाई वगैरह की बात हो रही है। अब इसकी ताबीर क्या बयान करेंगे हसन भाई? देखिए, इसमें जो इन्होंने ख्वाब बयान किया कि लड़ाई हो रही है और उसमें इनके भाई भी शामिल हैं, तो इन्हें चाहिए कि ज़ाहिरी हालात पर गौर कर लें। अगर वाकई ऐसा मामला है, होता है गांव गोट के अंदर बाज़ औक़ात इस तरह से दो ख़ानदानों के दरमियान या कुछ अफराद के दरमियान झगड़े की सूरत हो जाती है, तो अगर वाकई ऐसा है, कोई ज़ाहिरी सबब भी इस तरह का ये देखते हैं पाया जाता है, तो एक इशारा है पेशगी कि अपने भाई को समझाएं, उनकी ठीक है, इस्लाह की कोशिश करें।
کہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کہیں پر ایسا سلسلہ ہو تو مسلمانوں کو آپس میں صلح کرنی چاہیے۔ ٹھیک، تو اگر ایسا کوئی ظاہری سبب یہ دیکھتے ہیں تو اپنے بھائی کو ابھی سے نیکی کی دعوت دیں، انہیں سمجھائیں تاکہ وہ عملی طور پر اس لڑائی میں شامل ہونے سے محفوظ رہیں، دیگر کو بھی سمجھائیں جو بھی مسلمان ہیں جہاں تک ان کی رسائی ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، ان کے اہل کنبے والوں کو، ان کے بھائی وغیرہ کو ہر طرح کے جھگڑے وغیرہ سے محفوظ رکھے۔ تو اس طرح کے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بعض اوقات دکھائے جاتے ہیں کہ جس میں کسی مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں اشارہ ملتا ہے، تو بندہ اس سے پہلے ہی اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل، آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ لڑائی جھگڑائی کرنا یہ تو ہمارے کام ہے بھی نہیں، اور ایک مسلمان کو اس طرح اپنی زندگی گزارنی بھی نہیں چاہیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہے ظلم کا انجام۔ تو اگر جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ رسالہ ضرور پڑھیں، اور جو نہیں کر رہا ہے وہ بھی پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو شیطان بہکا دے اور وہ پھر اس طرف آ جائیں۔ اور خواب کی تعبیر بھی ہمیں پتہ چل گئی، کچھ مدنی پھول بھی ہم نے لیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرا خواب ہم سے کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ نام میرا واحد محمود عطار۔ خواب یہ آئی تھی کہ میری وائف کو کل خواب آئی ہے کہ کافی دنیا جمع ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پتھر پڑا، بولتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نالین مبارک اس کے اوپر لگا ہے، تو وہ اس پتھر کو چوم رہی ہے اور رو رہی ہے، سینے سے لگا لگا کے وہ چوم رہی ہے اور رو رہی ہے۔ یہ تعبیر پوچھنی تھی۔ اچھا واحد محمود صاحب، کچھ نالین پاک وغیرہ کچھ صحیح طرح تو سمجھ میں نہیں آیا کہ نالین پاک دیکھا ہے اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ اس کو چوم رہی ہیں، جی، اس قسم کی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، یعنی لوگ جمع ہیں اور ان کی گھر والی بھی ہیں، ان کی اہلیہ بھی ہیں، اور پتھر پر نال مبارک کی زیارت کر رہے ہیں اور اس کو چوم رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کا نقش جو ہے یہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، الحمدللہ، اور بزرگوں نے کتابوں کے اندر اس کے بڑے فضائل سبحان بیان اللہ، فرمائے ہیں، یہاں تک اس نقش کو رکھنے کی برکتیں بھی بیان کی ہیں، اور کئی مسلمان عقیدت سے اپنے پاس اس نقش کو رکھتے ہیں اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اسی طرح دیگر انبیاء کرام سے، بزرگان سبحان دین سے اللہ، نسبت سبحان رکھنے والی کوئی بھی شے ہو تو اس سے محبت رکھنا یہ ایک ایمان کی علامت ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ایک محبت کی بات ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے، ٹھیک، تو وہ محبت کا اظہار ہے، اور انشاءاللہ عز و جل انہیں کوئی برکت نصیب ہوگی، کوئی سبحان نعمت اللہ، نصیب ہوگی، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کے گھر میں، اور بالخصوص ان کی جو اہلیہ ہیں انہیں کوئی نہ کوئی ایسی برکت نصیب ہوگی۔ تو انہیں چاہیے کہ مزید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل بھی کریں، ٹھیک، سنت پر عمل کریں، اسی طرح جو اور معاملات ہوتے ہیں جہاں ہمیں شریعت نے جو حکم ارشاد فرمایا اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل انہیں مزید برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ اور نالین پاک کی تو کیا برکت ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے نا، کہتے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن کسی عاشق رسول نے ایک پیارا انداز اختیار کیا اور ایک شعر قلم بند کیا، کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہے وہ باعث برکت ہے، اور نالین پاک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اپنے پاس رکھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، اور جس مال کے اندر یہ نقش نالین پاک رکھا جائے وہ مال چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی پیاری پیاری فضیلتیں، بس اوقات یہ چھوٹا سا ایک کارڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی فضیلتیں بھی لکھی بھی ہوتی ہیں، اور علماء اکرام جو ہے اس کی فضیلت بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو نالین پاک تو ہر عاشق رسول کے گھر میں جگمگ 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 کرنا ہونا چاہیے۔
تو انشاءاللہ عز و جل وہ کہتے ہیں نا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو واحد بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اچھا خواب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے ایک اور خواب کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک اسلامی بہن ہے، اس نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گھر ہے کہ جب وہ اس گھر کے قریب جاتی ہے تو اس میں اس کو ایک قبر نظر آتی ہے اور اس قبر پر ہرے رنگ کی چادر ہے، اور جو اس کے شوہر ہیں وہ اس قبر کے قریب بیٹھے نعت پڑھ رہے ہیں، اور ان کو ایک آواز سنائی دیتی کہ یہاں پر عورتوں کا داخلہ منع ہے، عورتیں اس قبر کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتی، اور اس قبر کے قریب قریب جتنی بھی چیزیں ہیں ساری ہری ہری، اس کی تعبیر بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی گھر کی طرف ایک جانا جا رہی ہیں اور شوہر نعت پڑھ رہے ہیں، قبر ہے اس طرف، اور یہ بھی ہے کہ نہیں جا سکتے، تو آپ نے بھی سماعت فرمایا، تو کیا بتائیں گے اسد بھائی؟ جس طرح کی قبر کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ مکان کے اندر ہے اور اس پر ہرے رنگ کی چادر بھی ہے، تو اس طرح کی قبر عموماً بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی جو قبر مبارک ہوتی ہے اس پر مسلمان تعظیم کے لیے چادر وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بزرگ کی قبر کی لوگوں نے زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگ کی قبر کی زیارت کرنا یہ باعث برکت ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے کو کوئی نعمت، کوئی برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، اور یہ مدنی ماحول سے وابستہ بھی معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اصطلاح بھی استعمال کی اسلامی بہن کی۔ اور خواب کا جو دوسرا حصہ بیان کیا وہ ایک حکم شرعی کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کا مزارات پر جانا منع ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو وہی چیز انہوں نے خواب کے اندر دیکھی۔ تو خواب کے اندر ایسی شے دیکھنا کہ جو شریعت کے مطابق ہو، ایسا حکم کوئی بیان ہو یا کوئی کہے یا کوئی سمجھے، تو اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اسلامی بہنوں کو چونکہ مزارات پر، قبور پر جانا منع ہے، تو وہی انہوں نے اور خواب کے اندر وہ چیز دیکھی۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ منع ہے، لیکن خواب میں اس قسم کا دیکھا کہ جیسے عبداللہ شاغادی رحمۃ اللہ تعالیٰ باب المدینہ میں ان کا مزار ہے، اب کوئی دیکھتی اسلامی بہن کے ان کے مزار پر حاضر ہے، اب وہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ بھائی چلیں بھائی نکال لی اپنے طور پر اور ان کے مزار پہ حاضری دے دی۔ یہ بھی نکال لیتے ہیں کہ بھئی بزرگوں کی طرف سے اشارہ آیا ہے کہ حاضری دو، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنے طور پر لوگ سمجھ کر کے بھئی اتنی جمعرات جانا ہے میں نے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے مردوں کا مزارات پر جانا یہ یقیناً جانا چاہیے، حاضری دینی چاہیے، بہت اس کی برکتیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول فرماتا ہے، اور بہت ساری بزرگوں کے قرب کی برکتیں ہیں۔ لیکن اسلامی بہنوں کو، عورتوں کو جو ہے وہ مزار پر جانا منع ہے۔ ہاں گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر ہی سے ایصال ثواب کر دیں، کسی خاص بزرگ کے حوالے سے اگر چاہتی ہیں تو انہیں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا کریں تو اسلامی بہنوں کو انشاءاللہ عز و جل گھر میں بیٹھے بھی ان بزرگوں کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ بزرگوں کی برکتیں فقط مزار کے احاطے تک محدود نہیں ہوتی، اب دنیا میں کہیں بھی ہیں، یہاں سے بھی ہم بیٹھ کر خواجہ صاحب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، دادا صاحب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جو بھی بزرگان دین ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل بلکہ جب شریعت پر عمل کی نیت سے اپنے گھر ہی سے ایصال ثواب کریں گی تو امید ہے کہ بزرگوں کی زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ ٹھیک، اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے والد صاحب کا یا والدہ کا یا کسی دوست عزیز و اقربا کا انتقال ہو گیا اور وہ خواب میں آئے، تو اور پھر بس اوقات یوں ماحول بن رہا ہوتا ہے کہ بھائی اشارہ ہے کہ قبر کی طرف آئیں، تو مزار پہ بھی نہیں جا سکتے، قبرستان بھی نہیں جا سکتے، ہے نا جی۔ عورتیں ہاں جی، عورتیں اسلامی بہنیں مزار اور قبرستان وغیرہ پہ نہیں جا سکتے، ان کو حاضری دینا منع ہے۔ تو جو بھی گیا ہے بہرحال اس سے توبہ کریں اور آئندہ نہ جانے کا عہد کریں۔ اب یہ کہ آپ کی خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی، اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے دوسرا خواب کی تعبیر کیا معلوم کی جا رہی ہے۔ میرا نام محمد یونس ہے، اور آج صبح میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ دیکھا ہے کہ میری سسٹر کا جیسے انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ جی، اپنی بہن کا جو ہے انتقال ہوتے ہوئے دیکھا، اور یقیناً بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی بہن جو ہے زندہ ہے، لیکن خواب میں دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب صبح اٹھے تو یہ اکثر یہ خواب میں دیکھی جاتی ہیں
کہ فلاں بھائی کا یا والد صاحب کا، والدہ کا یا اس قسم کا بہت ہی عزیز و اقربا قریب ہے ان کا انتقال ہوتے دیکھا، اب اس کو بتانا، وہ جو ہم نے پہلے بھی سلسلے میں اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ اس کو بتائیں یا نہیں بتائیں، ڈرے ہوتے ہیں. اب یہ کہ اچھا ہوا، اور یہ کہ تذکرہ کرنا بھی نہیں چاہیے اسد بھائی اس طرح کے خواب آئے ہیں آپ کے متعلق. اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کی موت کے بارے میں خواب دیکھا ٹھیک ہے تو اب واقعی اس کا انتقال بھی ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے. جی. اچھا، دوسرا یہ بھی ضروری نہیں کہ لوگوں میں جو معروف ہے کہ کسی کے انتقال کو اگر خواب میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اس کی عمر بڑی طویل ہوگی، یہ بھی نہیں ہے. اچھا. تو اس میں یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے بارے میں موت کا خواب دیکھا تو اول تو یہ ہے کہ اس سے ذکر نہ کریں. اب اس کی تعبیر جو بھی ہو اس کو بیچارے کو بتائیں گے. اگر اس کے دل میں کوئی آپ کے لیے محبت کا پہلو نہیں ہے اور بعضوں کا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے تو پھر تو وہ آپ کا اور دشمن ہو جائے گا. اچھا ہاں دیکھا نا، میں سمجھتا تھا نا کہ اب تو اس کو خواب بھی میری موت کے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے. عموماً خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یا دوستوں میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے، اٹھنے بیٹھنے والوں میں جھگڑا ہو گیا، اب خواب دیکھا. تو ایک تو یہ پہلو ہے جس کا نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خام خواہ وہ ٹینشن میں آئے گا، یہ بھی ہوتا ہے. اب میرے بارے میں کسی نے دیکھا کہ میں آپ کو ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ انتقال ہو رہا ہے آپ کا، جی. تو اب ایک نفسیاتی طور پر بندہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ یار واقعی میرا انتقال ہو جائے گا، جبکہ واقعی انتقال ہو ہی جانا ہے سب کا. جی. تو بتایا نہ جائے تاکہ وہ بلا وجہ تشویش میں مبتلا نہ ہو. اچھا، اب دیکھنے والا کیا کرے؟ تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ جس کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے اس کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کرے. اچھا. کہ یا اللہ عز و جل اگر واقعی میرے بھائی کی عمر جو ہے وہ کم رہ گئی ہے اور واقعی اس کا دنیا سے رخصت کا وقت قریب ہے تو درازی عمر بالخیر کی، مغفرت کی بندہ دعا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کی عمر میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، اگر کسی کو دیکھیں کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے اور انتقال ہو چکا ہے، یا اس کے آپ اس قسم کا خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کو بتائیں نا، کہ بتانا ضروری بھی نہیں ہے، خواب آپ کا ہے، آپ اس کو کیوں بتا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کی تعبیر یہ بھی نہیں ہے کہ عمر بڑھ جائے گی، اس کی تعبیر یہ بھی نہیں ہے کہ عمر گھٹ جائے گی، اس کی تعبیر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ چلے آئیں گے یا وہ چلے آئے گا. تو بہرحال یہ خواب جو آپ نے دیکھا اس کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی. یونس بھائی، اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. آئیے مزید کال جو ہے اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ماجد اوان بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے. اور سر مجھے جاننا یہ ہے کہ میں اکثر اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے بہت زیادہ پانی ہی پانی موجود ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کافی سارا سرخ سبزہ بھی ہے. اور مجھے بتا دیجیے گا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، میں اس خواب کی کس طرح سے تعبیر پوری کروں یا حقیقت کس طرح سے کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، شاید فصلوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. مطلقاً پانی کا انہوں نے کہا اور سبزہ دیکھتے ہیں. اب وہ فصل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، نارملی گھاس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. تو پانی جو ہے جیسے دریا دیکھا یا بہت بڑا تالاب دیکھا، سمندر دیکھا وغیرہ، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ سمندر اگر بالخصوص دیکھا تو اس کی تعبیر بادشاہ سے کی جاتی ہے. اچھا. اور ویسے مطلقاً پانی دیکھا ہے، جیسے پانی ہے، وہ سمندر نہیں لیکن ویسے ہی پانی نظر آتا ہے. تو اگر تو وہ صاف ستھرا پانی کسی نے دیکھا، اب انہوں نے بھی وضاحت نہیں بیان کی، لیکن اگر وہ پانی جو ان کو نظر آتے ہیں، ان کا اکثر نظر آتا ہے، وہ صاف ستھرا ہے، اس کے اندر مچھر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گدلا پن نہیں ہے، کھڑا پانی نہیں ہے اس طرح سے جیسے پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں کائی جم جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو صاف ستھرا جو پانی ہے یہ اچھے خواب کی علامت ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کوئی نعمت، مالی نفع وغیرہ عطا فرمائے گا، میٹھا پانی بالخصوص. ہاں اگر گدلا پانی ہو، میلا پانی ہو تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے بیان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آس پاس سبزہ بھی دیکھا تو ایک اچھا اور خوشنما منظر پانی کا دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل انہیں کوئی برکت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اگر یہ مقروض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بارک قرض سے نجات عطا فرمائے گا. اور اگر یہ صاحب خواب بے روزگار ہیں یا کسی پریشانی کے اندر، تنگی کے اندر مبتلا ہیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آپ کو خواب آتے ہیں
اور خواب میں اچھی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. آپ کو خواب آتے ہیں اور خواب میں بری چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو خواب ہی نہیں آ رہا ہے. اب ان کی زندگی میں اچھے معاملات ہوں, یقیناً وہ چاہتے ہوں گے. تو ہر پریشانی کا حل مدنی قافلے میں چل. اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو مدنی قافلے میں سفر کیجئے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو مدنی قافلے میں سفر کیجئے. اگر آپ کے گھر والوں میں یا آپ کے ساتھ کوئی ایسی پریشانی ہے کہ اس کا علاج کروا رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے افاقہ نہیں ہو رہا, تو میں آپ کو مدنی مشورہ دینا چاہوں گا. وہ اسلام بھائی جو اکثر بولتے ہیں یار ہمیں خواب نہیں آتے, اور اسد بھائی آپ نے بھی ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا. اب جیسے خوابوں کی تعبیر آپ بتا ہی رہے ہیں, تو آپ کو کتنے خواب آتے ہیں؟ چلیں میں دوبارہ معلوم کرتا ہوں یہ بات. اتفاق ہے, مجھے بہت کم خواب نظر آتے ہیں. جی, یہ بھی ایک بات ہے کہ جو خوابوں کی تعبیر بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا تو تقریباً آپ کا تو روز ہی کا معمول ہوگا, کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. اور یہاں پر بھی اس قسم کا ماحول بنتا ہے کہ جب ہم سلسلہ اختتام کرتے ہیں تو ہمارے جو کیمرہ مین اسلامی بھائی ہیں, ڈائریکٹر اسلامی بھائی ہیں, اور بس اوقات میں خود یا کوئی بھی دیگر اسلامی بھائی آ جاتے ہیں اور وہ معلوم کرتے ہیں صبح ہم نے خواب دیکھا تھا. اور پھر بس اوقات اسد بھائی بتا بھی دیتے ہیں, اور پھر بس اوقات کس کس کے خواب سننے کے کس کس کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے. لیکن یہ کہ ایک وہ جستجو ہوتی ہے کہ معلوم کس سے کیا جائے. تو بہرحال آپ کو خواب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں, لیکن آپ اچھے کاموں کی طرف جو ہے اپنا عمل بڑھائیے, قدم بڑھائیے. بات ہے باپو کہ جس کو نظر نہیں آتے تو وہ تشویش میں ہوتا ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے, ظاہر ہے کہ اس پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ویسے بھی خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے, رہنا حقیقی دنیا ہی میں کیا چاہیے. بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے کسی گھر میں انتقال ہو جائے, اب دیگر عزیز و اقربا میں عزیز اقرب وغیرہ جو ہیں ان جو خواب میں والد صاحب آ رہے ہیں اور آ کے بتا بھی رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے والد صاحب کو دیکھا یا آپ کے بھائی کو دیکھا, آپ کی والدہ کو دیکھا, جو گھر والے ہیں نا وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. بولتے ہیں یار یہ کیا بات ہے کہ والد صاحب سب کے خوابوں میں جا رہے ہیں اور یہ کہ ہمارے ساتھ ایک وقت گزارا ہمارے خواب میں نہیں آ رہا ہے. تو کس پر آئے گا یہ حضرت؟ بڑے پریشان لوگوں کو دیکھا ہے باپو کہ وہ جیسے 3 بھائی ہیں, جی, اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب 2 کو تو والد صاحب کی زیارت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, نظر آ رہے ہیں خواب میں. اچھا, اب ایک کو نظر نہیں آ رہے, تو اب وہ جو ایک جو ہوگا نا وہ بیچارہ ٹینشن کیوں نہ, یار پتہ نہیں کیا. اچھا, لوگ آ کر پوچھتے بھی ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے خواب نظر کیوں نہیں آ رہے. تو بولتے ہیں بھائی ابھی کوئی خواب دیکھنے والی گولی تو ایجاد نہیں ہوئی کہ بھائی یہ کھا لیا کریں تو خواب آ جائیں گے. تو یہ ایک بس ایسی ذہن بن جاتا ہے, ماحول بن جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب 2 بھائی ہیں, اب وہ صبح اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے آج دیکھا. تو ویسے ہی ایک نفسیاتی طور پر دل کے اندر وہ ہوتی ہے کہ یار مجھے بھی نظر آئے. تو اس کی خواہش کرنا نہ اچھا نہ برا, ٹھیک ہے, کہ بھئی والد اچھا صاحب خواب میں نظر ہی آئے. یہ بات بھی لی جائے گی کہ جیسے کہ اس کا بہت ہی قریبی ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ والدہ ہیں اور بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. اب وہ بیٹا دیگر رشتہ داروں کے خواب میں آ رہا ہے لیکن اپنی والدہ کے خواب میں آ رہا ہے. تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ وہ ٹینشن میں ہوتا ہے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, مجھ سے ناراض ہو گئے, یہ بات لی جائے گی اس سے؟ کیا نہیں, اس کا تعلق اس سے بھی نہیں ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ خواب میں نہ آنا کوئی ناراضگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. بس خواب ہے, آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے. کبھی تو ایسا آئے گا کہ بس وہ پھر آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں, یار اتنے خواب نظر آ رہے ہیں. اچھا, دوسرا طبقہ یہ بھی ہے, جب نہیں آ رہا تو بھی پریشان, اور جب بہت زیادہ خواب آ رہے ہوتے ہیں تو بھی پریشانی ہو جاتی ہے, یار خیر تو میں آج کل مردے بہت دیکھ رہا ہوں. یعنی فوت شدہ اگر زیادہ نظر آ جائے نا بالفرض کسی کو 2-3 دفعہ روزانہ خواب کے اندر مسلسل کوئی بھی فوت شدہ نظر آ جائے, تو اب تو وہ بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ بھئی مردے نظر آ رہے ہیں, لگتا ہے میرا بھی بلاوا آ رہا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہوتا. اچھا, آپ جس طرح یہ بات فرما رہے ہیں مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے کہ انہیں بتایا کہ ہم نے یوں دیکھا خواب میں, یوں دیکھا خواب میں. اچھا, بعض خواب ہوتے ہیں دل آزاری کا سبب بھی بنتے ہیں نا, کہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یوں دیکھا تھا, اس میں تمہارا یہ کردار تھا. اب وہ جو دوسرا ہے نا وہ یار آ کے مجھے ہی ہر دفعہ نا کہ سب کے سامنے یا یوں مجھے ہی بول کے چلے آتے ہیں, اب میں بھی دیکھنا, ٹھیک ہے نا, اب میں بھی خواب تیار کروں گا. خواب تو آ نہیں رہا لیکن وہ بھی خواب تیار کرتا ہے, بولتا ہے ہم نے دیکھا تھا, یوں تھا اور یوں ہو گیا. تو یہ جھوٹا خواب بھی ہوا. جھوٹا خواب تو دیکھیے بہت سخت وعیدیں ہیں اس کی. اچھا, اور جھوٹ ویسے ہی جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے. الحمدللہ. اور جو جھوٹا خواب بیان کرے, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں پورا ایک یوں سمجھے کہ کئی صفحات اس موضوع پر تحریر فرمائے ہیں. ٹھیک ہے, خواب کی حقیقت کے بارے میں, خواب کی تعبیر کے بارے میں, اسی طرح خوابوں میں جو بشارات ملتی ہیں, اچھے خواب ہوتے ہیں, کسی کو کوئی خوشخبری ملتی ہے, بزرگوں کی زیارت ہوتی ہے, اس طرح
اس حوالے سے بھی خواب دلیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ہے. ٹھیک. اور اسی کے اندر وہ روایتیں بھی لکھی ہیں کہ جس میں جھوٹا خواب گھڑ کر من گھڑت خواب بیان کرنے کی جو ہے وہ وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں. تو جھوٹا خواب ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے. اور اب اگر کوئی شخص میرے بارے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو اب مجھے اس کے خواب کے ذریعے خواب کا جواب تو نہیں دینا چاہیے کہ میں نے بھی تمہارے بارے میں دیکھا ہے. تو جو ایک سمپل ایک اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی بندے کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی بعض اوقات ہم بہت زیادہ عجیب و غریب معاملات کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ایسا کام ہے کہ جس پر آپ کا بس چلتا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ مجھے یہ خواب اچھے خواب نظر آنا شروع ہو جائیں یا مجھے اس طرح کے خواب نظر آنا شروع ہو جائیں یا میں اس طرح کے خواب دیکھنا چاہتا ہوں مجھے وہ نظر آ جائیں. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ایسا کام ہے کہ جس پر آپ کا بس نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. تو اب اس کے اندر تو مقابلے کا کوئی کانسیپٹ بنتا ہی نہیں ہے. کوئی اس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خواب زیادہ ہیں یا ہمارے خواب زیادہ ہیں اور اس کی تعبیر معلوم کرنے جا رہے ہیں. دل آزاری کا آپ نے بیان کیا تھا. ایک تو جھوٹا خواب بیان کرنا, اس کی جو بھی مذمت اور برائیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر, پھر آپ نے گھڑ کے بیان کیا اور سامنے والے کو آپ نے پریشان کرنا چاہا یا اس کی جو بھی عزت آپ نے خراب کرنا چاہی, تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ آپ ایک تو من گھڑت خواب بیان کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ایسا بیان کر رہے ہیں کہ جس سے سامنے والے کی کسی ایسی کیفیت کا بیان کر رہے ہیں کہ 4 لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی ہو, اس کی بے عزتی ہو. تو یہ بھی بہت زیادہ برا کام ہے. تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور آپ کے اوپر فرض و واجب نہیں ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کا تعلق اس اسلامی بھائی یا اسلامی بہن سے ہے, آپ اس کو بتائیں کہ بھائی ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. اور اگر ان کے گھر میں میت ہوئی ہے اور ان کے گھر کا جو والد صاحب ہے ان کا انتقال ہو گیا, وہ آپ کے خواب میں آ رہے ہیں, ان کی والدہ آپ کے خواب میں آ رہی ہیں, تو آپ یہ بھی نہ بتائیں. شاید یہ بھی دل آزاری کا سبب بنے یا ان کا دل دکھے کہ یار وہ ٹینشن میں تو ضرور آئیں گے نا کہ وہ بات ہے کہ یار آپ کے خواب میں آئے جا رہے ہیں, ہمارے خواب میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے, علم سب جگہ پھیلا ہوا بنی ہے. اب اگر آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس سے تذکرہ نہ کریں اور کسی اچھے عالم دین سے خواب کی تعبیر معلوم کریں. یہ ہمارا سلسلہ ہے, آپ اس کے نیچے اسکرین کے اوپر نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا خواب یا اپنی اچھی نیتیں بھی ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں. خوابوں کا سلسلہ جاری ہے, تو مدنی چینل دیکھتے رہیے. مزید ہم کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے کیا خواب کی تعبیر معلوم کی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مقبول بات کر رہا ہوں ظفروال سے. میری التجا یہ ہے کہ کسی نے بھائی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ مجھے خواب آئی ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا. تو یہ شہری کے وقت کی خواب تھی, اس کے بارے میں جو ہے وہ تعبیر میں نے پوچھنی تھی. دیکھیں جی, یہ بھی اسی طرح کا ہے. کسی نے خواب دیکھا ہے اور وہ ان کو بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدنی منا عطا کیا ہے اور سحری کے وقت کا خواب تھا. اب خواب کسی اور کا بتایا ان کو کہ ان سے متعلق خواب تھا اور تعبیر بھی یہی معلوم کر رہے ہیں اس خواب کی. تو کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ ہاں دیکھیں, اس طرح کا اگر خواب ہو تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتا. جیسے بیٹے کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے, سبحان اللہ, اور یعنی بظاہر بھی اچھا ہی خواب ہے. تو اگر اس طرح کا دیکھا, مثال ہے کسی کو دیکھا کہ بھئی میں نے دیکھا آپ مدینے میں جو ہے گلیوں میں گھوم رہے تھے, تو اب یہ ایک ایسا خواب ہے کہ اگر کسی کو بیان کیا جائے گا تو وہ تو کھل اٹھے گا, سبحان اللہ, خوش ہو جائے گا نا. اب میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ بابا جانی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, سبحان اللہ, امیر نے سنا آپ کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے. اب کسی مرید کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے, تو یہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جس کی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی. یہ ایک باقاعدہ قسم ہے, یعنی اتنا واضح خواب اس کی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی. مکہ شریف کی زیارت کر رہا ہے, کوئی مدینے کی زیارت کر رہا ہے, کوئی بھی بزرگ سے کوئی اس کی نسبت کا اظہار ہو رہا ہے, تو یہ اگر اچھی نیت سے بتائیں گے تو امید ہے کہ بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا کہ مسلمان کی دل جوئی بھی ہے. اب جیسے انہوں نے یہ دیکھا, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی تعویل کی حاجت ہو, بس دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے. تو یہ نوید بھی ہو سکتی ہے. اگر ان کے ہاں واقعی پیدائش کا سلسلہ ہے گھر میں, تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا. اچھا خواب ہے اور اس کے شکرانے میں جو ہے کچھ مدنی فیس بھی دینی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے اور آپ کی خواہش عموماً ہوتی ہے اولاد نرینہ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو
نیک اور صالح ایسی اولاد عطا فرمائے اللہم آمین۔ جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری کا سامان ہو، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو اچھا خواب ہے آپ کے لیے، ایک ماشاءاللہ۔ اچھی خوشخبری ہے، اور سحری کے وقت دیکھا تو اس کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان جو خواب اللہ، سبحان اللہ۔ سحری کے وقت دیکھا جائے، فجر کے وقت کے قریب، صبح کے قریب دیکھا جائے، صبح کے وقت میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر بھی جلد ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تو اچھا خواب، ایک خوشخبری کا خواب ماشاءاللہ۔ آپ نے سنا تو کوئی قافلے کی نیت ہمیں اگر آپ کال کر کے بتا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، دوسروں کو ترغیب بھی ملتی ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیں، اسی طرح اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کا، آلریڈی کوئی کام آپ کر رہے ہیں اس میں مزید اضافے کی نیت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی آخرت کے لیے بھی ضرور بہتر ہوگا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے جب مدنی چینل پہ کسی کے لیے دعا ہوتی ہے نا، تو دنیا جہان میں جس طرح آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، نہ جانے کون کون جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے سلسلے میں شامل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل مدینے میں بھی اور مکے شریف میں بھی ہمارا مدنی چینل دیکھا جاتا ہے۔ تو کوئی وہاں سے کوئی طواف کر کے آیا ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پہ حاضری دینے جا رہا ہے، اور آپ کا یہ خواب یا آپ کی یہ بات اس کے کان میں آتی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کر دیتا ہے، یا وہاں مسجد نبی میں جا کر یا کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر اس کو پتہ چل گیا نا کہ میرا ایک بھائی ہے، اس کی یہ تمنا ہے، میرا ایک بھائی ہے یا میری ایک اسلامی بہن ہے، اس کی یہ مراد ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے دعا کر لے، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے دعا فرما دیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے آمین کہہ دیں، یہاں پہ دعا یہ آمین کہہ دیں، یا وہ بالفرض ہم دعا بھی نہیں کرواتے، لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے نا دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور بندہ بولتا ہے اللہ عز و جل اس کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور فرما دے۔ اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، مدنی منع دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب جب وہ سنتے ہیں اچھا، افسوس بھی کرتے ہیں جس طرح سلسلے چلتے ہیں، تو یہ کہ بس اوقات ہماری کیفیت بن جاتی ہے نا، تو ہم بھی اس قسم کی گفتگو فرما دیتے ہیں، یار بہت برا ہوا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمایا، اچھا اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے، اس کی جو بھی پریشانی اللہ اس کو اچھا بنا دے، ستھرا بنا دے، تو لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ آپ کال ریکارڈ کرواتے ہیں، یقیناً لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے، ہم دعا کرتے ہیں تو لوگ آمین کہتے ہوں گے۔ اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور دفع فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اسلامی بھائی ہم سے کیا خواب کی تعبیر معلوم کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میری والدہ کا انتقال ہو کے 7 دن ہوگا۔ میرا نام جاوید ہے، سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں، میں انڈیا کا ہوں۔ تو میری ماں انتقال ہو کے 7 دن ہوگا۔ میرے چھوٹے بھائی کے خواب میں آئے، ماں حرم کے پاس لیٹے ہوئے ہیں، سب لوگ پیدل چل رہے ہیں احرام پر۔ اس کی تعبیر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جی جاوید بھائی کا خواب ہے، والدہ آئی ہیں خواب میں اور چند دن پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ 7 دن کا 7 دن غالباً انہوں نے کہا ہے، جی، اور والدہ خواب میں آئی ہیں اور انہوں حرم نے دیکھا ہے کہ وہ حرم کے اندر ہیں، جی، لوگ احرام کی حالت میں ہیں۔ جی تو اچھی حالت ہے یہ سبحان اللہ۔ احرام کی حالت میں دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ تو اچھا خواب ہے مزید والدہ کے لیے، ایصال ثواب بھی کریں۔ بہرحال خواب سے آپ کو اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ اچھی حالت میں ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اور جب بھی کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن آپ کے خواب میں آئے، وہ انتقال فرما چکے ہیں، تو ان کے لیے ایصال ثواب کی بھی ترکیب بنائیں تاکہ ان کو فائدہ بھی ہو۔ آئیے مزید کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عامر اتاری ہے، کوٹ اتاری سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے خواب میں مچھلی پکڑتے ہوئے، میں مچھلی پکڑنے گیا تو وہاں سے مچھلی پکڑ، برائے مہربانی اس کی تعبیر ہے۔ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں کوٹ اتاری سے ہمارے عامر اتاری، شاید مچھلیاں پکڑنے کا شوق ہوگا، مچھلی اچھی لگتی ہوگی، پاپا جانی کا رسالہ ہے نا مچھلی کے عجائبات، وہ شاید وہ پڑھا ہو اور اس قسم کے خواب آئے۔ جی بھائی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں عامر بھائی۔ ہاں، مچھلی کا پکڑنا جو ہے یہ اس کے 2 تعبیرات ہیں، میں عرض کرتا ہوں، اور دونوں ہی اچھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مچھلی کی تعبیر بیٹی سے کی جاتی ہے۔ اچھا، اگر صاحب خواب کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے گھر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا۔ بیٹی بھی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اگر بالفرض اب یہ وضاحت نہیں کی جاتی، نہیں کرتے اسلامی بھائی، کہ
اب یہ شادی شدہ بھی ہیں یا نہیں. اب مثال شادی شدہ ہی نہیں ہیں تو نہیں پھر اگر جیسے کہ وہ وضاحت کر رہے ہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ہو سکتا ہے ناظرین یہ بولیں یار اس کے دل میں بھی بات ہے یار پوچھ کون رہا ہے آپ سے, وہ تو اپنا خواب ریکارڈ کروا رہا ہے بھائی, بولے میں شادی نہیں ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بتائیں کہ شادی اس کا تعلق شادی سے ہو رہا ہے. اب جو بھی کال آ رہی ہے وہ میں شادی شدہ ہوں, میرے 4 بچے ہیں, اب اس قسم کو پتہ نہیں چلے گا نا اس کو. تو اسد بھائی کیا کرے وہ؟ نہیں یہ تو ہم کہتے ہیں اچھا کہ اس طرح کی وضاحتیں کر دینی چاہیے, اچھا شادی شدہ ہونا نہ ہونا. اچھا اسی طرح جن دنوں خواب دیکھا ان دنوں کے حالات کا بیان کر دینا, بیمار تھے یا نہیں تھے, ظاہری حالات کیسے تھے, تو یہ وضاحتیں جو ہیں وہ مفید ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا تو یعنی نہ شادی شدہ ہونا کوئی بری بات ہے اور نہ ہی غیر شادی شدہ ہونا کوئی بری بات یہ ہے بات بھی ہے. عمومی حالات کے متعلق. تو اب جو بھی جس کا حال ہے تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر جو ہے وہ بالفرض شادی شدہ نہیں ہیں یا گھر میں کوئی ولادت کا سلسلہ ہی نہیں ہے, ظاہری اسباب اس طرح نہیں ہیں, تو بھی یہ اچھا ہوتا ہے. اور اس کی جو تعبیر ہے وہ مال و منفعت ملنے سے کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی صاحب خواب کو مال عطا فرمائے گا, منفعت عطا فرمائے گا. اگر کاروبار کرتے ہیں اور ان دنوں میں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا آپ کوئی سودا کرنے جا رہے تھے یا آپ نے کوئی سودا کیا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس سودے میں نفع حاصل ہوگا ماشاءاللہ. اور اگر ویسے آپ کوئی اور کام کاج وغیرہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو مال اور نفع نصیب ہوگا. ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے, جیسے کہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں تذکرہ کیا تھا کہ ہم کوئی بھی ایک سیگمنٹ جو ہمارا شامل ہوتا ہے کہ جن کے خواب میں شعر آ رہا ہے, شعر آ رہا ہے, شعر آ رہا ہے, اور وہ اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شعر کی تعبیر کیا ہوگی, تو انشاءاللہ عزوجل اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل کے ناظرین آپ کو شعر سے متعلق ہم تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے کہ شعر کو آپ اس حالت میں دیکھیں یا شعر ایسا دیکھیں یا شعر ویسا دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی. کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں, انشاءاللہ اسد بھائی سے اس کی تعبیر معلوم کریں گے. اور جو آپ نے SMS وغیرہ ہمیں کیے ہیں انشاءاللہ عزوجل وہ SMS کے ذریعے بھی ہم آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے. مزید کال ہیں تو ہمیں سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو میرے بچوں کی امی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ سفید کلر کا بکرا ذبح ہو رہا ہے اور اس میں سے 3 کبوتر بہت خوبصورت یعنی براؤن کلر کے کبوتر نکل رہے ہیں. سفید بکرا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں سے 3 کبوتر نکل رہے ہیں. اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, بکرا ذبح ہو رہا ہے اور 3 کبوتر نکل رہے ہیں, بکرے میں سے کبوتر نکل رہے ہیں. کبوتر کا شوق ہے, شاید پالتے ہیں, کیا ہے معاملات وغیرہ. اب بکرا ہے, 3 کبوتر نکل رہے ہیں. اب بہت تفصیل سے بتایا. اور جو اسلام بھائی ہمیں کال کر رہے ہیں ان کی خدمت میں میرا ایک التجا یہ بھی ہے کہ جب آپ کال کر رہے ہیں بہت اطمینان رکھیں نا, اطمینان رکھیں. جس طرح بھی جو اسلام بھائی نے اپنا خواب بیان کیا, اور کوشش کریں کہ ہر چیز کی وضاحت کر دیں. جس طرح کہ آپ نے سفید بکرے کی وضاحت پیش کی, لیکن 3 کبوتر جو ہیں ان کے رنگ بھی اگر پتہ چل جاتے تو یہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. براؤن کلر کے شاید. اچھا براؤن کلر کے, میری توجہ نہیں گئی اس طرف. چلیں, سفید رنگ کا بکرا, 3 کبوتر. جی دیکھیے یہ جو انہوں نے خواب بیان کیا ہے, اب عید قربان ابھی گزری ہے. جی جی. تو یہ ایک تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے, یہ بے ربط خواب ہے. اچھا. تو اس کی نہ اچھی نہ بری کوئی بھی تعبیر نہیں. پھر یہ کہ ہو سکتا ہے عید کے دنوں میں انہوں نے دیکھا ہو, تو چونکہ عید قربان کا سلسلہ تھا تو بکرے بکریاں اور یہ چیزیں ذبح ہونے کے مناظر بھی دیکھے جاتے ہیں اور تصورات ہوتے ہیں, تو بندہ وہ بعض اوقات خواب کے اندر نظر آ جاتا ہے. بہرحال ان کا جو خواب ہے وہ بے ربط ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں. جی, آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی اور آپ نے سنا بھی کہ آپ کے خواب کی تعبیر کیا بیان کی گئی. اب کچھ SMS کے ذریعے بھی خواب آئے میں, تو وہ بھی میں چاہوں گا کہ ناظرین کو پتہ چلے. ایک نے SMS بھیجا ہے کہ میں نے فجر کے خواب میں طوطا دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتا دیں. فجر کے وقت دیکھا ہے طوطا. جی, طوطے کا خواب میں دیکھنا
اصل میں مطلقاً انہوں نے بیان کیا، اس کی اگر کچھ حالت بیان کی جاتی تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جا سکتی تھی کہ طوطا کس حال میں دیکھا انہوں نے اور کس رنگ کے اندر دیکھا. تو اگر یاد ہو تو ابھی یہ میسیج کر دیں تو انشاءاللہ پھر عرض کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اسلامی بھائی خواب میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے احسان فرید بھائی، میں خواب میں اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جی، کہ میری شادی ہو رہی ہے، اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ شادی کی تعبیر جو ہے وہ خوشی سے کی جاتی ہے. اچھا، اگر کوئی شخص اپنی شادی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اگر کنوارہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے ہاں شادی کا سلسلہ ہوگا، یعنی اس کی شادی کا سلسلہ ہوگا. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو خوشی سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب خواب کو کوئی بھی خوشی کی بات جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور بالخصوص اس طرح کے خواب کو جن حالات کے اندر دیکھا جائے، مثال ہے ان دنوں کے اندر کوئی بندہ کسی چیز کا منتظر ہے کہ مجھے یہ شے حاصل ہو جائے، نوکری نہیں ہے ابھی نوکری مل جائے، تو ان دنوں کے اندر نوکری سے بڑی کوئی اس کے لیے کیا خوشخبری ہوگی. تو کوئی بھی خوشی کی خبر جو ہے وہ اسے پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی وہ اپنی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دانت ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی دانت ٹوٹنے کی؟ دانت ٹوٹنے کی تعبیر جو ہے وہ کسی عزیز یا رشتہ دار کے انتقال سے ہے مطلقاً. تو اگر کوئی جیسے بیمار ہوتا ہے، کوئی سخت بیمار ہے خاندان کے اندر، تو اب اس کو جا کے یہ نہیں بتانا کہ میں نے جو ہے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور تم بیمار بھی ہو. اچھا، تو اب بس تیاری کر لو. تو وہ بیچارہ ظاہر ہے کہ پریشانی کا شکار ہوگا. تو اس کے لیے دراز عمر بالخیر کی، شفا کی دعا کریں، تعویذات عطاریہ لے کر چلے جائیں، اس کے لیے خیر خواہی کا سلسلہ کریں. البتہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ دانت ٹوٹا اور وہ زمین پر نہیں گرا بلکہ اس نے گود میں لے لیا، ہاتھ میں لے لیا، تو اس کے اندر پھر نقصان کا پہلو نہیں ہوتا بلکہ یہ نفع کا پہلو ہوتا ہے. تو اب انہوں نے وہ کیفیت تو نہیں بیان کی، بہرحال غور کر لیں. اگر ویسے مطلقاً دانت ٹوٹنا دیکھا انہوں نے تو وہ کسی عزیز کے رشتہ دار کی انتقال کی خبر پر منحصر ہوتا ہے. اور اگر ٹوٹ کر گود میں گرتے ہوئے یا ہاتھ میں لے لیا دانت ٹوٹا تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے. تو جو اگر کیفیت ان کو یاد ہو تو اس کے مطابق اس پر غور کر لیں. اچھا، ایک اور اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنی قبر دیکھی ہے. جی، اپنی قبر کا دیکھنا یہ فکر آخرت دلانے کی طرف تنبیہ ہوتی ہے. قبرستان دیکھا، قبر دیکھا، اپنی موت کو دیکھا، اپنے جنازے کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور تنبیہ کے مسلمان کو اس طرح کے خواب دکھائی دیتے ہیں. اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، غور و فکر کرے، اور اگر کسی غلطی کے اندر، کوتاہی کے اندر، مثال نماز قضا کرنے کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، یا کوئی بھی ایسا گناہ ہے، ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، تو محاسبہ کرے اور اگر کسی غلطی پر اطلاع پاتا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہر شخص اقرار کرتا ہے. اور مسلمان کا یقین بہت مضبوط ہوتا ہے اس بات پر کہ ایک دن مرنا ہے اور قبر میں، حشر میں اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل فکر آخرت بھی نصیب ہوگی، آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کا جذبہ بھی ملے گا. اور الحمدللہ مدنی ماحول میں اس کا عملی طریقہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے نیک ہم نے بننا ہے، کس طرح سے آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت زیادہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کچھ کالز بھی ہیں تو شامل کرتے ہیں. جی، کال سنائیے ہمیں. ہاں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ میں ایک تسبیح پڑھتا ہوں، میرے پیر صاحب نے مجھے بتایا ہوا ہے کچھ تسبیحات پڑھنے کے لیے، تو میں تسبیحات روزانہ پڑھتا ہوں. خواب میں نے دیکھا، تسبیح تو میں گھر میں پڑھتا ہوں، خواب میں نے دیکھا تسبیح باہر پڑھ رہا ہوں روڈ پر، تو وہ ٹوٹ گئی ہیں، اس کے دانے گر گئے ہیں. تو اس کی تعبیر پوچھنی ہے. اور ایک دوسرا خواب یہ ہے کہ میری وائف ایک مسلسل خواب دیکھتی ہے. اس کی ایک سہیلی ہے، اس نے بچپن کی سہیلی ہے، کینیڈا میں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا امیگریشن کے سلسلے میں، تو اسے وہ 3-4 سال سے ملاقات نہیں کر رہی، نہ فون پہ بات ہوتی ہے، نہ یہ کرتی ہے، نہ وہ کرتی ہے. اب وہ مسلسل اسے خواب میں آ رہی ہے، تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ وہ خواب میں کیوں آتی ہے.
बराए मेहरबानी इसकी ताबीर फरमाना। शायद मना करने का तो नहीं क्या है, क्यों आती है भाई। एक तो तस्बीह देखिए, पीर साहब ने वजीफा अता किया है। हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं है, तस्बीह घर में पढ़े हैं या बाहर पढ़े हैं। टूट गई वो तस्बीह। हाँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, वजीफ़ा जारी रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें मिलेंगी बुज़ुर्गों की तरफ से। बिलख़ुसूस जैसे इन्होंने कहा कि इनको इनके पीर मुर्शिद ने इनको जो वजीफ़ा दिया है वो ये कसरत के साथ करते हैं। ठीक है, तो अच्छा है, अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकतें अता फ़रमाएगा। अलबत्ता जो दूसरा ख्वाब इन्होंने बयान किया अपने बच्चों की अम्मी का, जी। अब वो कोई प्रॉब्लम हुआ था उनका अपनी सहेली के साथ, तो अब वो ख्वाब में क्यों नज़र आ रही हैं। तो देखिए, अगर कोई ख़ास आप कैफ़ियत बयान करते तो उसकी ताबीर तो बयान की जाती है। मुतलकन किसी अपने दोस्त को या औरत का किसी अपनी सहेली को ख्वाब के अंदर देख लेना, इसकी कोई ताबीर नहीं है। और ये भी वजह हो सकती है कि अब चूँकि बकौल इनके उसने धोखा दिया, तो अब दो आदमी ज़िंदगी के अंदर याद रहते हैं। एक वो कि जिसने आपके साथ अच्छाई की हो, भलाई की हो, वो भी याद रहता है, और जिसने बुराई की हो वो भी याद रहता है। ये अलग बात है कि जिसने अच्छाई की वो अच्छे लफ्ज़ों में बंदा उसको याद करता है, और जिसने बुराई की हो तो उसके बारे में तसव्वुर अच्छा नहीं होता। तो हो सकता है कि अब वो एक बड़ा मामला होता है इमिग्रेशन में, अगर किसी को धोखा और वाकई ये दिया गया हो तो ये बहरहाल बहुत बड़ी एक परेशानी वाली बात होती है। तो वो तसव्वुरात के अंदर, ज़हन के अंदर वो रहती हो, तो वो ख्वाब के अंदर नज़र आ गई। तो कोई ख़ास कैफ़ियत या कोई ख़ास चीज़ चूँकि इन्होंने बयान नहीं की, लिहाजा ये आम मामूल के जो हालात वाक़यात होते हैं उससे मुताल्लिक़ ख्वाब है, तो ताबीरी एतबार से इसकी कोई ताबीर नहीं बनेगी। जी, चलें जी, इनको अपने ख्वाब की ताबीर मालूम हो गई। हम शेर की तरफ चलेंगे, लेकिन शेर के बारे में मालूमात से पहले हम एक कॉल भी अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद जाकिर है, चालवी है, मैं सरगोजे से बात कर रहा हूँ। हमारी शादी तकरीबन 25 साल हो गए, औलाद नहीं है। घर वालों को ख्वाब में बच्चे नजर आते हैं, कभी रात आधी रात, कभी सुबह ताजद के वक्त, कभी फजर की नमाज के बाद। इस सिलसिले में पूछना था कि ये क्या है। जी, ये वो तसव्वुर है जी, 25 साल हो गए शादी। ये वो तसव्वुर है जो घर वालों के ज़हन में रहता होगा और बच्चे ख्वाब के अंदर नज़र आ जाते हैं। तो ताबीर के हवाले से तो इसका कोई ताल्लुक़ मालूम नहीं होता। अलबत्ता हम दुआ ज़रूर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और मशवरा भी अर्ज़ करूँगा कि तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से आप रब्ता करें और औलाद के हुसूल के लिए जो तावीज़ दिया जाता है वो हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, एक शख्स जो है वो, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता भी हूँ कि वो औलाद नहीं थी। ठीक है। अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की बारगाह में हाजिर हुए, दुआ के लिए अर्ज़ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 9 साल के बाद जो है उनको बेटा अता फरमाया। यानी पहले ना बेटा ना बेटी, औलाद ही नहीं थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फरमाया। इस तरह के और भी वाक़यात आपने भी देखे होंगे, दुआ से जो है वो तकदीर बदल जाती है। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता करें। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। और कुछ दुआ तो सब कर रहे हैं, आप घर में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुआ की कबूलियत का वक्त होता है ना, कि इन मौके पर जो है दुआ कबूल होती है। तो उसका भी मुताला फरमाएं, किन किन मौके पर दुआ कबूल होती है, कौन कौन से ऐसे औकात हैं कि जिस वक्त में दुआ कबूल होती हैं। फिर इसी तरह एक तो दुनियावी मुसाफिर है कि सफ़र पर जा रहा है, लेकिन एक हो राय खुदा अज़्ज़ व जल का मुसाफिर कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में निकला हुआ है और उसी की राह में निकल कर दुआ कर रहा है और उसी से दुआ कर रहा है। तो इस दुआ की बात कुछ और होगी ना, कि राय खुदा अज़्ज़ व जल में निकल कर अपने लिए दुआ करना, और ये कि किसी और से दुआ करवाना, लेकिन अपने लिए दुआ करना। जितने अच्छे अंदाज से, जितने अच्छी लवाजमा से आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं, शायद कोई दूसरा उस अंदाज से दुआ ना कर सके। इसी तरह जो बात बता रहे हैं इस्लामी भाई, इसी तरह SMS पे ख्वाब ये भी पूछा गया है कि मैंने अपने ख्वाब में छोटे छोटे शीर खार मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ देखे ना, तो छोटे छोटे मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ देखें, इसकी ताबीर क्या बनेगी? देखिए, मुतलकन इस तरह से बच्चों का देखना, इसकी तो कोई ताबीर नहीं है। अलबत्ता अगर साहिब ख्वाब जो है, जिसने ख्वाब देखा है, उसका कोई ऐसा ताल्लुक़ हो बच्चों के साथ, या उन दिनों जिन दिनों में ख्वाब देखा उन दिनों कोई हालात वाक़यात ऐसे हों कि उसका कोई इंटेक्शन बनता हो, तो फिर उसकी ताबीर बयान की जाएगी। मुतलकन बच्चे देखना, बंदा दिन रात में देखता रहता है, तो ख्वाब में भी नज़र आ गए, तो मुतलकन इसकी कोई ताबीर नहीं।
چلیں جی، اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے اور ہر منگل کی صبح اب ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک، چند منٹ رہ گئے اور اس کے بعد سلسلہ اختتام ہوگا اور ہم آپ کو شعر کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے کہ شعر خواب میں دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین نے شعر دیکھا ہو اور تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہوں، یا مدنی منع یا مدنی منیوں نے شعر دیکھا ہو۔ شعر تو پسندیدہ ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں کا، چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا، کہ ہم نے خواب میں شعر دیکھا ہے۔ اب شعر کس حالت میں دیکھیں تو کیا کیفیت بنے گی، اس کی کیا تعبیر بنے گی۔ اب شعر دیکھا، آپ شعر دیکھ کے ڈر گئے، یہ تو اسد بھائی سے معلوم کریں گے کہ اس کی تعبیر کیا بنے گی۔ تو آپ نے جو خواب دیکھا ہے اور آپ کے خواب میں، ہو سکتا ہے آج ہم تذکرہ کریں شعر کا تو آپ کو اپنے خواب بھی یاد آ جائیں کہ ہاں ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل آج آپ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی اب آتے ہیں شعر کی جانب کہ شعر خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی۔ جی اسد بھائی۔ دیکھیے شعر ایک تو بڑا معروف جانور ہے، جنگل کا بادشاہ، اور اس کی تعبیرات بھی بڑی کثیر بیان کی گئی ہیں، اور تقریباً اس موضوع پر جو بھی کتاب لکھی گئی تو اس میں جہاں پر جانوروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر شعر کا بھی ضرور تذکرہ کیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جانوروں کا تذکرہ ہو اور شعر کا تذکرہ نہ ہو تو سمجھے کہ جانوروں کا تذکرہ ہی نامکمل رہ گیا۔ تو اس کی جو مین اور کامن حالات کے اندر اس کی جو کامن تعبیر ہے وہ بادشاہ وقت سے ہی کی جاتی ہے، جیسے کہ اس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جنگجو دشمن سے بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ کسی شخص نے اگر شعر کو خواب میں دیکھا تو گویا کہ اس نے ایک جنگجو دشمن کو دیکھا، بڑے اسٹرانگ اینیمی کو دیکھا، بڑے مضبوط دشمن کو دیکھا، یہ بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اچھا، اب شعر کی سواری کرنا، یعنی کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شعر پر سواری کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صاحب منصب ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی مرتبہ عطا فرمائے گا، کوئی اس کو منصب ملے گا۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک بڑی جو کامن کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ شعر حملہ کر دے، یعنی شعر کا تصور آتے ہی شعر کا حملہ کرنا اس کا تصور ذہن میں آتا ہے، تو شعر کا حملہ جو ہے وہ دشمن کے حملے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور شعر اس کو فالو کر رہا ہے، یعنی اطاعت کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تعبیر بڑی اچھی کی گئی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے کنبے کا، اپنے خاندان کا یا اپنے علاقے کا جو وہ سردار بنے گا، اللہ تعالیٰ اسے سرداری عطا فرمائے گا اور لوگ جو ہے وہ اس کے اطاعت گزار ہوں گے۔ اسی طرح شعر کی ایک تعبیر جو ہے وہ بیماری سے بھی کی جاتی ہے، ٹھیک کہ شعر کا حملہ کرنا، مثال ہے کسی نے دیکھا کہ شعر نے اس کو چیر پھاڑ دیا، کھا گیا یا اس کو نقصان پہنچایا، اس کے کسی عضو کو چبا ڈالا، تو اسے چاہیے کہ بیماریوں کے متعلق جو ہے وہ غور و فکر کرے۔ اور اس کی ایک اچھا پہلو یہ ہوتا ہے کہ مثال شعر دیکھا، اس نے حملہ کیا، تو اب جو ہے ان دنوں کسی بیماری کا خطرہ تھا، شک تھا، یا کوئی بھی ایسا معاملہ بندہ کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی خاص بیماری ہو سکتی ہے، تو بندہ اس معاملے میں پھر احتیاط برتے۔ ٹھیک، اچھا، اب اس کے اندر بڑا ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ شعر کا دیکھنا بادشاہ سے واسطہ پڑھنے کی علامت ہے، تو اب فی زمانہ تو بادشاہی نظام نہیں ہے دنیا کے اندر، شاید ہی چند مقامات ہوں گے کہ جہاں پر اس طرح کا بادشاہ اور رعایا کا سلسلہ ہو، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اور رعایا کا نظام تو اب دنیا میں نہیں ہے، جیسے اب ہمارے ہاں بھی بادشاہ اور رعایا کا نظام تو نہیں ہے، تو اب اسے کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے یا کسی بھی ایک صاحب منصب شخص جو ہے وہ اس سے واسطہ پڑھ سکتا ہے۔ اب جیسا خواب ویسے اس کی تعبیر، وہ پھر تفصیل کے اندر چلا جائے گا۔ تو ایسے شخص کو یہ میں مشورہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس طرح کے معاملات پر غور کرے، یعنی قانونی معاملات پر غور کرے کہ اگر کسی قانونی معاملے میں اس کا واسطہ ہے اور یہ کوتاہی برت رہا ہے تو اس کو مضبوط کرے، اسٹرانگ کرے، ڈاکومنٹیشن کے معاملات ہوتے ہیں، کسی بھی طرح سے انٹریکشن ہو بندے کا تو اس کے اندر غور و فکر کرے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، پھر اس کے اندر مزید تفصیلات بھی بیان کی جاتی ہیں
شیر مثال ہے دو منہ والا شیر دیکھا. اچھا اب ایسا بھی پاسبل ہے, خواب کچھ بھی ہو سکتا ہے خواب کے اندر تو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے. اسی طرح شیر پر سواری کا میں نے عرض کیا, شیر جو ہے وہ پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اسی طرح شیر کے اندر بھی پھر قسمیں بھی بیان کی گئیں, جیسے ببر شیر ہوتا ہے اس کی تعبیرات بھی الگ سے بیان کی گئیں. پھر وہ بہت زیادہ اس کی باریکیاں ہیں اور تفصیلات ہیں. بہرحال مطلقاً شیر کا دیکھنا اور اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا جو ہے یہ اس کی تعبیر ہے کہ اس کا واسطہ جو ہے وہ کسی بھی صاحب منصب شخص کے ساتھ پڑ سکتا ہے. چلیں جی, ماشاءاللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرہ. آج آپ نے شیر کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی کہ شیر دیکھیں, شیر پر بیٹھا دیکھیں, شیر چیڑ پھاڑ دے اور شیر سے اس قسم کا معاملہ ہو جائے, تو اس قسم کی تعبیر ہم نے معلوم کی. اب اسد بھائی کچھ سلسلے کا وقت بھی قریب تر ہے کہ اختتام کی طرف ہے, تو کچھ کالز کافی آئی ہوئی ہیں نا, تو ہم ایک آدھ کالز بھی شامل کر لیتے ہیں. جی سنائیے کال. جی میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ اکثر پانی میں تیرتا ہوں یا ہوا میں اڑتا ہوں, تو اوپر یہ جیسے بجلی کی بڑی تاریں ہوتی ہیں نا, ان سے اٹک جاتا ہوں, تو اکثر زیادہ مقدار میں پانی آتا ہے. کبھی کبھی والدین خواب میں لڑتا ہوں, میں مسکت پڑھ رہا ہوں. کبھی کبھی آج رات میں میرے والدین سے بہت جھگڑا میرا ہوا, اس کی ذرا تعبیر بتا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اور جو آپ نے خواب بیان کیے, یہ اڑنے والا خواب آ ہی جاتا ہے. جی, اڑنے والا بکثرت آتا ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن یہ اٹک گئے یہ تار میں. ہاں جی, تو یہ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے. ہو سکتا ہے انہیں پریشانیوں کا, تکالیف کا جو وہ سامنا کرنا پڑے. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, عافیت کی دعا کریں. مشہور دعا ہے, ان کو مشورہ دوں گا کہ اس دعا کی ویسے بھی کثرت کرنی چاہیے, اور بالخصوص انہوں نے جس طرح کا خواب بیان کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ جو ایک مشہور دعا ہے اس کی کثرت کرے. انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. جی ماشاءاللہ عز و جل. اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. آپ کے خوابوں کی تعبیر ہم نے بتانے کی کوشش کی. کسی کی تعبیر اچھی تھی, کسی کی درمیانی, کسی کی بس بے ربط خواب تھا, کسی کی تعبیر نہیں بن رہی تھی. اور جتنا بھی ممکن ہوا ہم نے اپنی کال شامل کی, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہم نے آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی. اللہ عز و جل ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ عز و جل بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, میٹھے میٹھے مدینے کی باد ابادی نصیب فرمائے, خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. ایک دعا ہے بڑی پیاری, تو آپ بھی اس دعا میرے ساتھ شامل ہو جائیں کہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ عز و جل ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کو مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے تذکرہ امیر اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود کی ہمیں عادت بنانی چاہیے. لمحہ بلمحہ جب جب موقع ملے, کسی محفل میں ہوں, کسی بھی جگہ پر ہوں, ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
कसरत से दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सजल मदनी चैनल के मुख्तलिफ सिलसिले हैं, अमीर अहले सुन्नत की जो मुख्तलिफ तसनीफ़ात हैं, इसी तरीके से दावत इस्लामी की जो टोटल इन्वायरमेंट को हम देखते हैं तो इसमें हमें सल्लु अल हबीब की सदाएँ अल्हम्दुलिल्लाह सजल बुलंद होती सुनाई देती हैं और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ते हुए इस्लामी भाई हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो हम भी नियत कर लेते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जब जब कोई महफ़िल होगी, कोई लम्हा होगा, कोई ऐसी आवाज़ हमारी कान में पड़े कि कहा जा रहा है सल्लु अलल हबीब, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम फ़ौरन सुनते ही सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम दुरूद का सवाब भी कमाएंगे। अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मोमिनीन की सिफ़ात और मोमिनीन से अपनी बात को शुरू करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़वजल के वो नेक बंदे हुआ करते हैं, मोमिनीन, सालिहीन और मुक़र्रबीन। अल्लाह ताला अज़्ज़वजल इनको अपना क़ुर्ब अता फ़रमाता है, ईमान की दौलत अता फ़रमाता है और फिर इनके दिलों में अपना खौफ रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इनके दिलों में हुआ करता है और इश्क मुस्तफ़ा से जो कलियाँ इनकी मुज़य्यन हो चुकी होती हैं, तो फिर ये अपने लिए सब कुछ नहीं कर रहे होते बल्कि उनसे उन खुशबुओं से मुअत्तर करने के लिए पूरे मुआशरे को, अपने गिर्द के सारे माहौल को, उस पूरी एनवायरनमेंट को कि जिसके अंदर ये जी रहे हैं, रह रहे हैं, इनका उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, सब को उससे वो मुश्कबार करना चाहते हैं। और चूँकि इनकी ज़िंदगियाँ बहुत ही प्यारी हुआ करती हैं, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होते हैं, तो ये चाहते हैं कि इनका भी यानी पूरी उम्मत का और जो उनके करीब हैं वो सारे के सारे भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गुम हो जाएं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क रखें, अक़ीदत रखें। तो यूँ वो अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू करते हैं। हिस्ट्री में आज हम एक ऐसे वली कामिल की बात करके अमीर अहले सुन्नत का तज़किरा की तरफ बढ़ेंगे या अमीर अहले सुन्नत के तज़किरे की तरफ आएंगे। वो शख्सियत कौन है, वो हस्ती कौन है, उनके मुतालिक चंद चीज़ें समात करते हैं। वो एक आलिम बाअमल हैं, सूफ़ी बासफ़ा हैं, तरीक़त और शरीयत पर ऐसे पाबंद और ऐसे तरीक़े से चलने वाले और शरीयत और तरीक़त का ऐसा दर्स देने वाले कि सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों को फ़्यूज़ व बरक़ात पहुँचा रहे हैं। और इसी तरह वो अजीम हस्ती अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के नेक बंदों में मज़ीद इबादत का जज्बा पैदा करने और जो एक ख़ास अल्लाह के नेक बंदों की कैफियत हुआ करती है जिसमें खौफ खुदा बड़ा गालिब हुआ करता है। छोटी से छोटी बात को देख कर भी ये सोचना, सोचो विचार करना, गौर करना कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कि जो खिलाफ शरा हो, इस पर पकड़ हो सकती हो, अल्लाह के यहाँ जो है इस पर सवाल किया जा सकता हो। तो मतलब ऐसी ऐसी कैफियत और चीज़ें, उन सब पर उनकी बड़ी गिरफ्त, उनकी तरफ तवज्जो और अपने आप को अल्लाह से हर लम्हा हर आन डराए रखना, ये कैफियत उनकी हुआ करती हैं। मेरी मुराद ये अजीम हस्ती पीर ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा हैं और ये वो मुबारक हस्ती हैं कि अमीर अहले सुन्नत बानिया दावत इस्लामी को भी खिलाफत इनसे अता हुई और उनसे फैज़ हासिल करके अमीर अहले सुन्नत बानिया दावत इस्लामी आज फ़्यूज़ व बरक़ात पूरी दुनिया में आम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल पे देखते रहते हैं कि किस मुल्क की बात की जाए, किस जगह की बात की जाए, यानी पूरी दुनिया के अंदर अमीर अहले सुन्नत के चाहने वाले, अमीर अहले सुन्नत से प्यार करने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे अक़ीदत रखने वाले, अमीर अहले सुन्नत और दावत इस्लामी से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज अमीर अहले सुन्नत बानिया दावत इस्लामी ने दावत इस्लामी के इस पैगाम को आम करके ये साबित फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के नेक बंदों को जब रब करीम रऊफ़ुर रहीम अपनी ख़ास अता करता है, उन पर कुछ मतलब रहम फरमाता है, तो वह रहमत ऐसे फैलती है और रब जब उसको फैलाता है तो दुनिया फिर उसको देखकर हैरान रह जाती है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद हम चीज़ों को आगे शामिल करेंगे। हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो इस्लाम भाई मौजूद हैं, तासुरात हैं, देखते हैं कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या तासुरात दे रहे हैं, इसको हम समात करेंगे।
بغور اس کو دیکھیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا، پھر دیکھتے ہیں اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس مدنی گلدستے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے متاثر بھی کیا اور مطلب مجھے بہت شوق بھی بڑھا، اور ادھر میں سنانا اس لیے ضرور سمجھتا ہوں کہ میرے امیر اہل سنت کے دلوں پر، دلوں کی باتوں کو جاننا یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اور یہ میرے ساتھ ہی واقعہ ہوا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ دوسرا تیسرا کوئی آدمی شامل نہیں تھا، ڈائریکٹ میرے ساتھ ہی معاملہ تھا۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کا معاملہ ہوا، اور بہت زیادہ مجھے اس نے حیرت میں ڈالا، اور میرے پاپا کی بڑائی اور میرے دل کے اندر مزید بڑھ گئی۔ امیر اہل سنت جب مدنی چینل جاری ہو چکا تھا، امیر اہل سنت جو ہے وہ اوپر منچ پر، جو فیضان مدینہ پہ جو سیمنٹڈ منچ بنا ہوا ہے اور شیشے وغیرہ لگے ہوئے، وہاں پر تشریف فرما تھے۔ مجھے جو ہے وہ پیچھے بیٹھنے کا موقع ملا، بلکہ نگران شورا نے مطلب جو ہے وہ کسی سے کہلوایا کہ مجھے جو ہے وہ مطلب پیچھے لایا جائے، تو میں وہاں پر حاضر ہو گیا۔ لائیو پروگرام چل رہا تھا، امیر اہل سنت جو ہے وہ مطلب بیان فرما رہے تھے۔ میں ایک شروع سے تھوڑا سا ایک مطلب یہ تھا کہ امیر اہل سنت کی نگاہوں سے نگاہیں ملانے میں تھوڑا سا خوف آج بھی آتا ہے، یہ بھی دل چاہتا ہے کہ امیر اہل سنت کی نگاہ پڑ جائے، مگر بہت زیادہ دیر سامنے بیٹھنے میں تھوڑا سا دل مطلب خوف کھاتا تھا۔ تو یوں ہوا کہ مطلب امیر اہل سنت اس طرح بیان فرما رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ پیچھے آ کے مطلب بیٹھ گیا۔ دل میں خیال یہ ہوا کہ تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤں، امیر سنت کی نگاہ نہ پڑے۔ تو یہ دل میں خیال آتے ہی امیر اہل سنت نے پورا مطلب یو ٹرن لیا اور پیچھے میری طرف نگاہ کری، یعنی کہ مجھے دیکھ لیا، اور پھر اسی لمحے کے اندر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے یہ خیال آیا کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ ایک مطلب بال پوائنٹ جو ہے عموماً اسلامیہ کو تحفے میں دیا کر رہے تھے، اور وہ موٹے پین ہوا کرتا تھا۔ دل میں ایسے ہی خیال پیدا ہو گیا کہ یہ والا جو ہے وہ پین باپا نے مجھے دیا نہیں، یہ صرف 1-2 منٹ کی بات ہے۔ تو اتنی دل میں پھر میرے امیر اہل سنت میری طرف پیچھے مڑ کر دیکھا، اور بھائی صاحب سے جو ہے وہ کہنے لگے کہ عبد القادر کو آگے بلایا جائے۔ میں جو ہے وہ مطلب بھائی صاحب کا حکم پانے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا، ایک اور اسلام پہ آگے چلا گیا، میں نے کہا شاید ان کو بلایا ہوگا، میں پھر پیچھے بیٹھ گیا۔ دوبارہ امیر اہل سنت نے کہا تو بھائی صاحب نے دوبارہ مجھے جو ہے وہ آگے بلایا۔ مجھے آگے بلانے کے بعد جو ہے آپ یقین جانیے حیرت کہ امیر اہل سنت میں جو میرے دل پہ جو بات گزر رہی تھی کہ میرے باپا نے مجھے یہ والا پین نہیں دیا، مذاکرہ چل رہا ہے، لائیو پروگرام چل رہا ہے، اور امیر اہل سنت نے اس کو مطلب جو ہے وہ اپنا بیگ کھولا، اور بیگ کھولنے کے بعد مڑ کا جو ہے وہ پین نکالا اور مجھے میرے ہاتھ میں مطلب وہ پین دے دیا، کہ جس کا میں نے نہ کبھی کسی سے ذکر کیا، بس اس 2 لمحوں کے اندر یہ 2 منٹ کے اندر یہ بات ہوئی، اور میرے دل میں بات پیدا ہوئی۔ امیر اہل سنت نے بیان کو جو ہے وہ روک کر بیگ نکالا، اور بیگ میں سے وہ پین نکالا، اور مجھے مڑ کر کہا کہ یہ آپ تحفے میں یہ لے لیجئے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس طرح کی بہت ساری کرامات معاملات جو ہے وہ امیر اہل سنت کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ آپ دلوں پر آپ کی نگاہ ہے، آپ دعوت اسلامی کے لیے کئی مطلب ایسا بھی ہوا کہ خواب میں آ کر اسلام بھائیوں کو جو ہے وہ مطلب اگر وہ بگڑ رہا تھا تو سدھار کی طرف اس کو لے کر آ گئے۔ اس طرح کے معاملات جو ہے امیر اہل سنت کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ آج عرصہ ہو گیا دعوت اسلامی کے اندر، مجھے آج الحمدللہ رب العالمین کئی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آج پاک محبوبی کابینہ کا مجھے مطلب نگراں کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو جو ہے دعوت اسلامی سے مستقل اور بابا کی غلامی میں مستقل جو ہے استقامت نصیب فرما دے۔ جی میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آپ جس طرح اب یہ سماعت کر رہے تھے کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی کئی ساری کرامات اور آپ سے تعلق رکھنے والی کتنی ایسی چیزیں اور ایسی گفتگو ہمیں الحمدللہ عز و جل مختلف جگہوں سے سننے کو ملتی ہے، اور وہ اسلامی بھائی جب امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے متعلق اپنے تاثرات دے رہے ہوتے ہیں تو بڑی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، مطلب ان کا وہ وقت بہت کم ہوتا ہے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں کیا بتاؤں۔ تو امیر اہل سنت کو اللہ نے عظیم حکمتیں اور اسی طرح کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ کے اولیاء اور نیک بندوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو واقعتاً یہ پھر ہماری زبانیں وہاں چپ ہو جایا کرتی ہیں یا خاموش ہو جایا کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ان کے اندر صفات بہت ہوتی ہیں، اللہ ان میں صفات رکھ دیتا ہے، اور ان صفات کو دیکھ کر لوگ ان کے قریب آتے چلے جاتے ہیں۔ آج میں جس طرح ایک اللہ تعالیٰ عز و جل کے ولی اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے، مشہور ولی ہیں
حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، ان کے متعلق میں مختصر سا ایک عرض کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں کسی نہ کسی ایک بزرگ کے متعلق سنا کریں گے. تو اس میں یہ بھی ہے، اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا تذکرہ بھی اس کے ساتھ کچھ ہوگا. وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے باقاعدہ الحمدللہ عز و جل فیضان اولیاء کے نام سے اور اسی طریقے سے مطلب اولیاء کے فیوز و برکات کو بھی عام کیا. اچھا، اس میں ہم جب حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی ہم بات کریں، مقتۃ المدینہ کا شائع کردہ یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو اب یہ ان کی اگر ہسٹری کو ہم پڑھتے ہیں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہمارے لیے مقتۃ المدینہ نے بڑی آسانی کی ہے کہ اولیاء کی سیرت کو ہم پڑھیں اور ان کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا، ان کی مبارک زندگی کیسی تھی، وہ کس حسب و نسب سے تعلق رکھتے تھے. پھر اس کے بعد ان کی دین پر دیکھیں کہ توجہ کیسی، دین پر عمل کیسا، لوگ ان کی طرف کیسے راغب ہوئے، کیوں راغب ہوئے، کیوں لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں. امیر علیہ سنت کی طرف آج کے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد. اب ارشاد فرماتے ہیں کہ آج مدنی مذاکرہ ہوگا، مدنی مذاکرے جس طرح چل رہے ہیں تو ایک بڑی تعداد ان کی طرف آ جاتی ہے. تو اسی طرح حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، اب ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. اچھا، صوفیہ کرام میں آپ سلطان العارفین کے لقب سے معروف ہیں. اچھا، آپ کا تعلق جو ہے یہ قبیلہ اعوان سے ہے اور آپ کا شجرہ نسب سلطان باہو بن بازید بن محمد فتح بن محمد اللہ دیتا ہے. اچھا، جو آگے چلتے ہوئے یہ سلسلہ یوں چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نیک بندے، ان کا نام ہم نے اس انداز میں سنا کہ سلطان باہو مشہور ہیں، لیکن اب ان کے جو مختلف دراجات ہیں دنیا میں، اللہ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا. وہ مقام جو ان کو ملا کیسے ملا، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کون سی ایسی ادا پسند آئی کہ رب کریم رؤوف الرحیم نے ان کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں جانیں گے، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم، میں ہوں امجد صابری، اور میں حضرت صاحب کے بارے میں کیا کہوں. میں ایک بہت ہی ادنا انسان جو حضرت کے بارے میں اگر کچھ کہہ سکوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جو آج الحمدللہ ہمارے درمیان میں ہیں، ان کا ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں جس طرح سنتوں کو عام کیا ہے، الحمدللہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ دعوت اسلامی میں قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے اور سنتوں پر عمل بھی کر رہا ہے. اور ہمیں بھی آ کے جب ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارا بچہ آ کے، میرا بیٹا یا میری بیٹی آ کے مجھ سے کہتی ہے کہ ابا جی یہ سنت آج ہم نے سیکھی. فیضان سنت میں جو حضرت کی کتاب ہے اس میں جو جتنی سنتیں ہیں، جب وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے مدنی چینل کو، اور حضرت صاحب سے دست بستہ دعا گو ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، میری والدہ کے حق میں دعا کریں، عالم اسلام کے حق میں دعا کریں. ایک بات اور بتا دوں، میں پچھلے دنوں امریکہ میں تھا اور جس طرح وہاں دعوت اسلامی کے لوگ کام کر رہے ہیں مجھے یہ پتہ لگا. تو وہاں بہت سارے دعوت اسلامی کے لوگ مجھ سے ملے، اور جب وہاں ہم پہنچے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیے امجد بھائی، ہم ایک نقشہ بنایا ہے، جیسے فیضان مدینہ کراچی میں بنایا ہے اسی طرح حضرت ہم یہاں پہ بھی ایک امریکہ میں فیضان مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں. بڑی طبیعت خوش ہوئی. جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے لوگ سنتوں کو عام کر رہے ہیں حضرت کے کہنے پر. کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. اور میں دعا گو ہوں کہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، یا اللہ حضرت صاحب کی عمر میں درازی عطا فرما، صحت اور تندرستی کے ساتھ. کیونکہ ان کی ضرورت ہے
ان کی ضرورت ہے عالم اسلام کو. تو میں گزارش کروں گا جتنے بھی لوگ مجھے اس مدنی چینل پہ دیکھیں گے وہ سب مل کر حضرت کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کو درازی عمر عطا فرمائے. میٹھے پیارے اسلام بھائیو، آپ نے دیکھا کہ یہ امجد صابری جن کا تعلق ایک شوبز سے ہے، لیکن اب چونکہ اس طرح کے لوگ مختلف جگہوں پر ان کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو دعوت اسلامی کا آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں، جس طرح کہ امریکہ کا نام لیا انہوں نے، کہ وہاں پر بھی دعوت اسلامی کے مبلغین وہاں ان کے پاس پہنچ گئے، اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے فیضان مدینہ وہاں جو بنایا جا رہا ہے الحمدللہ عز وجل، تو اس کا جو متعلق پلان ہے، دیگر چیزیں ہیں، اور وہ ساری چیزیں شیئر کی. تو اب آپ ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو واقعتاً دعوت اسلامی ایک ایسی حقیقت ہے، امیر اہل سنت کا خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہر عام و خاص جان رہا ہے. ہر عام و خاص اس کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے وہ چیز نظر آتی ہے. اور پھر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی تحریر کی ہم بات کریں تو فیضان سنت ہے، یا اسی طریقے سے آپ کی دیگر کتابیں ہیں، نیکی کی دعوت ہے، وہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے، کہ اس حصہ ہے، اس کا ایک باب ہے. تو امیر اہل سنت الحمدللہ عز وجل یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے الحمدللہ عز وجل تیار فرمائی ہیں. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھیے، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے فیوز و برکات حاصل کیجئے، اور ان فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر آن ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے وابستگی کی طرف بڑھنا ہے، وابستگی حاصل کرنی ہے. وابستہ اسلام بھائی ہیں، ان سے وابستہ رہنا ہے، اسی کی کوشش کرنی ہے. اچھا، ایک اور چیز سلطان العارفین کے متعلق، سلطان باہو علیہ رحمہ کے متعلق ہے، جس طرح ہم سن رہے تھے، تو آپ کے متعلق ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کی نظر ولایت سے جب غیر مسلم اسلام لانا شروع کر گئے، یعنی کہ آپ کی نظر ولایت سے لوگ مسلمان ہونے لگے، حتیٰ کہ یہ بات ایسی کہ جو ان کو دیکھتا وہ اسلام لے آتا، اور بہت ساری اس طرح کی اور چیزیں ہونے شروع ہوئیں. تو لوگوں نے شکایت کی آپ کے والد سے کہ آپ کا جو بیٹا ہے یہ اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو والد ماجد نے پوچھا کہ آخر میرے اس بچے کا جو آپ شکایت کر رہے ہو اس میں کیا قصور ہے؟ تو یہ تو ایک بہت چھوٹا ہے، اس پر ہاتھ اٹھانے کے مطلب قابل بھی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، آپ کس چیز کی شکایت کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اگر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن یہاں معاملہ ہے کہ والد ماجد نے حیران کر پوچھا بھی کیا ہے، پھر گلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کس چیز کی بات کرتے ہو؟ تو ان میں سے ایک جو سربراہ تھا بڑا دوسرے انداز میں وہ بولنے لگا، کہا کہ آپ کا بچہ ہم میں سے جسے بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے، وہ نظر بھر کے جب دیکھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جس کو یہ دیکھ لیتے ہیں نظر بھر کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو میٹھے پیارے اسلامی، اولیاء کا ایسا انداز، اولیاء کو رب تعالیٰ نے ایسی طاقت دی. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ عز و جل کے ان اولیاء میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی دین کی ایسی خدمت لی کہ مسلمان راہ راست پر آ گئے، گناہ کرتے تھے، نیکیوں کی طرف آ گئے. اور جب غیر مسلموں کی بات کریں تو دنیا بھر میں غیر مسلم امیر اہل سنت کے فیضان سے دعوت اسلامی میں آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کتنے لوگوں کو، کتنے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پیش کر کے اسلام میں لا چکی ہے الحمدللہ عز و جل. وہ مسلمان بن کر اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو ہے برگزیدہ بندے بننے کے لیے الحمدللہ عز و جل نیکیوں میں مصروف ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. تو آئیے ہم امیر اہل سنت کا تذکرہ سننے کے لیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا تاثرات دے رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. پھر امیر اہل سنت تشریف فرما ہوئے، جہاز نے اڑان بھری اور امیر اہل سنت جدہ کے ایئرپورٹ پر تشریف فرما ہوئے. اب مکہ شریف کا سفر تھا تو نعت خوانی کا سلسلہ تھا. امیر اہل سنت پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی. آپ روتے ہوئے مکہ شریف کی فضاؤں میں داخل ہوئے، جہاں پر قیام تھا وہاں پہنچے، اور پھر جب اسلامی بھائیوں نے آرام وغیرہ کر لیا تو اب پہلی حاضری اور مرشد کی نگاہوں سے
خانہ کعبہ ہل مشرفہ کا دیدار یہ کرنے کے لیے قافلہ سوئے حرم چلا۔ صبح تہجد کا وقت تھا جب امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے یہ قافلہ نگاہیں جھکائے تو سوئے حرم چل پڑا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مفتی فاروق علیہ رحمہ، حاجی شاہد اور دونوں شہزادے حاجی عبید رضا اور بلال رضا، تو یہ بھی امیر اہل سنت کے ساتھ ہی تھے۔ تو جبل ابی قبیس کے نیچے یہ قافلہ جب پہنچا تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ اپنے دست شفقت سے اسلامی بھائیوں کو مسجد الحرام شریف کی زیارت کروانا شروع کی۔ اللہ اکبر، جب آپ کے نرم و گداز ہاتھ وہ سر پر پڑے اور مرشد نے جب مسجد الحرام شریف دکھائی تو کیا کہنے، ایک نور تھا جو وہاں برس رہا تھا، لیکن نگاہ مرشد سے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ پھر قافلہ جو تھا وہ آہستہ 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 اب یہ نگاہیں جھکائے اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے یہ خانہ کعبہ المشرفہ کے دیدار کے لیے چل رہا ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جب حاضری ہوئی اور آپ مطاف شریف میں اترے تو دنیا و مافیہا سے بے خبر، اب آپ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کو پہچانتے نہیں، اور آپ نے جو طریقہ ارشاد فرمایا تھا اس کے مطابق حجر اسود کے استلام سے طواف شروع ہوا۔ اب پیارے مرشد کے قدم شریف جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہوئے اور خانہ کعبہ المشرفہ کے ارد گرد طواف کا سلسلہ ہے۔ حاجی بلال عطاری نعت شریف پڑھ رہے تھے مخصوص انداز میں۔ امیر علیہ سنت جب استلام فرماتے تو ایک کیفیت ہی کچھ اور تھی امیر علیہ سنت کی۔ میٹھے مرشدی نے جا بجا تربیت فرمائی۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کو انتہا کا عبادت گزار پایا۔ کبھی میں نے امیر علیہ سنت کو باقاعدہ آرام کرتے ہوئے دیکھا نہیں، تو علم دین کا شغف اور ذوق عبادت، نوافل، تلاوت قرآن، روزانہ جب تک امیر علیہ سنت مفتی فاروق علیہ رحمہ سے ایک دو پارے سن نہ لیتے تو اس وقت تک آپ کو قرار حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تلاوت قرآن اور یاسین شریف اور سورہ تبارک شریف کا یہ سلسلہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ روزانہ تہجد کے وقت ایک جدول کے تحت امیر علیہ سنت نے سفر حج میں ایک اور ہی روحانیت یوں بھر گئی۔ تو اب وہ مبارک گھڑیاں بھی آن پہنچی جب مینا شریف کا سفر تھا۔ اللہ اکبر، مرشد گرامی اپنے ساتھ مجھ جیسے گناہ گاروں کو بھی لیے مینا شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ مینا شریف میں قیام تھا تو یمن سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں نے بھی امیر علیہ سنت کو اپنے یہاں آنے کی یمنی خیموں میں دعوت پیش کی۔ تو یاد ہے کہ امیر علیہ سنت جب وہاں تشریف لے کر گئے تو اہلم و سہلن مرحبا کے نعرے تھے۔ وہاں ایک حسنی حسینی سید تھے، تو انہوں نے امیر علیہ سنت کا استقبال فرمایا اور امیر علیہ سنت کو انہوں نے اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا۔ تو اب ایک جیسے اپنے ہاں اجتماعات میں اسلامی بھائی الگ ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں الگ ہوتی ہیں، تو مینا شریف میں بھی انہوں نے یوں کیفیت کر رکھی تھی کہ یمنی سارے کے سارے جو مرد یعنی اسلامی بھائی تو ایک طرف تھے، اسلامی بہنیں ایک طرف تھیں، ایک جمع غفیر تھا جو الحمدللہ ظاہر ہے حج کے موقع پر سب حجاج کرام۔ اب امیر علیہ سنت جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو اب باقاعدہ یوں کہیے کہ ایک طرف سے عرب شریف تلاوت کر رہے تھے، ادھر سے قافلہ چل مدینہ کے اسلامیوں نے تلاوت کی، انہوں نے حمد پڑھی، انہوں نے حمد پڑھی، انہوں نے نعت شریف پڑھی، یہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ وہ
قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہیں، یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہیں، یعنی عین وہی عقائد جو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ہمیں کی برکت سے ہمیں سیکھنے کو ملے، تو وہ اس کا عملی اظہار وہاں بھی ہو رہا تھا۔ تو پھر امیر علیہ سنت کو غالباً آپ کو بیان کے لیے انہوں نے مطلب حسنی حسینی جو سید زادے تھے انہوں نے جب کہا تو آپ نے بھی مدنی پھول لٹائے، دعا کا سلسلہ ہوا، ایک کیفیت تھی، اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ امیر علیہ سنت کا کیا مقام شریف ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آتے رہے، ایسے اللہ کے مقبول بندے آتے رہے کہ جنہوں نے آ کر پراپر دین کی تبلیغ کا کام نہ صرف سنبھالا بلکہ رب کریم رؤوف الرحیم کی خاص عطا سے امت کو اس فیضان سے نوازا، اور الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور یہ رہے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص کرم سے، ان اولیاء میں سے، ان نیک بندوں میں سے آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ عز و جل کے وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے نہ صرف خود اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگایا ہوا ہے بلکہ اپنی آل اولاد کو، اسی طرح اپنے متعلقین کو، دیگر اسلام بھائیوں کو ہر لمحہ ہر آن یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی کی دعوت کو عام کریں، لوگوں کو برائی سے منع کریں، خود برائی سے رکیں۔ اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے اس مبارک انداز میں جس طرح آج کل آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، یکم ذی الحج سے الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ کو بھی عرض کروں گا، دعوت دوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کوشش فرما کر اپنے اوقات کو آپ اس طرح مینج کیجئے کہ ہم بہت ساری اپنی چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان اوقات کو اس طرح بھی کہ جب گھر پہنچیں تو کھانے کا وقت ہے، دیگر چیزیں ہیں، سب چیزوں سے فراغت حاصل کر لیں اور پراپر تیاری کے ساتھ مدنی مذاکرے کے وقت کو سیٹ کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا